वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। सना, आपने न्यूज़ प्रोग्राम होस्टिंग को इतनी जल्दी और इतने उरूज पर खैर बात क्यों कह रही हैं, और अब दोबारा सुना एक शो करने जा रही हैं? दो तीन वजूहत हैं इसकी। एक तो ये कि मैंने उस काम को कभी एज अ काम लिया नहीं, मतलब मुझे नहीं लग रहा था मैं कोई नौकरी कर रही हूँ या मैं कोई मतलब अपना घर चला रही हूँ उस नौकरी से, और मैं बिल्कुल भी मतलब अपनी मेहनत के पैसे लेती हूँ बिल्कुल, और अब मुझे अपनी शनाख्त का भी आइडिया है, लेकिन उस वक्त दिमाग में ये नहीं था। उस वक्त लगता था जैसे बस हो गया, कर लिया, अब नहीं अच्छा लगा, छोड़ दिया। लेकिन वो फिर वो बात जब आई ना, मतलब मैं बहुत उसूल पसंद हूँ, मुझे लगता है ऐसा, मैं अपने आप को कहती भी हूँ। तो आमिर लियाकत अला जशू के साथ हुआ था, उसके बाद कहता भी है कि हमारे देखो हमें छोड़ते गई तो कहीं रुक नहीं सकी, क्योंकि वाकई सबसे अच्छा इदारा शायद वाकई मीडिया में जो है, और मैं 10 साल से ज़्यादा का अरसा मैंने वहाँ गुजारा, तो मेरी बहुत अच्छी यादें भी हैं। मुझे बहुत उन्होंने ग्रूम किया, ट्रेन किया, मैं जो कुछ जानती हूँ, जो कुछ सीखा इनिशियली वो इन्हीं से सीखा। लेकिन एक खुद एतमादी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जब नौकरी को खैर बात कहा तो मुझे एक अपने अंदर एक खुद एतमादी का एहसास हुआ। मैंने उस वक्त ये सोच के नहीं छोड़ा था मैं अपने करियर के साथ क्या करूंगी, अब मैं 2 साल बाद क्या करूंगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी। और जाहिर उस वक्त मैं दुनिया चली गई थी, फिर दुनिया में भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि नहीं चल सकी। फिर मैंने वो बोल के साथ बातचीत चलती रही, लेकिन वो डाइसी थे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उसको खैर बात कहा। हाँ, एवेन्यूज नहीं मिले, फिर जब अच्छी ऑप्शन मिली मैंने कर लिया। फिर एक बीच में फिल्म कर ली तो उस वजह से भी ब्रेक लेना पड़ी। मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि आज भी देखें लोग ताने मारते हैं एक्टिंग के, लेकिन वो 3 साल मैंने ब्रेक लिया। मेरी अपनी हेल्थ वाइज भी इश्यूज थे, कुछ पर्सनल लाइफ के इश्यूज थे, तो कुछ टाइम ऑफ मैंने जरूर लिया, लेकिन मैं वहीं हूँ जहाँ थी। मेरा ख्याल है कि एक चैनल पर आने से या शो करने से या ना करने से मतलब मैं गायब नहीं हुई, और मुझे लगता है मुझे शो मेरे मतलब मुझे बनाता नहीं है, मैं शो को। अच्छा सना, पाकिस्तान में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ये कहा जाता है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे तो इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो आप खवातीन की बात कर रहे हैं जिनको आप माइनॉरिटी मानते हैं। मतलब आपके जो भी माइनॉरिटी है आप उनके साथ देखें तो सही हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो अहमदी हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो शिया हों, चाहे मतलब जहाँ पे भी कोई भी माइनॉरिटी, हमने उसके साथ क्या किया। तो औरतें भी अगर 48% है माइनॉरिटी है। सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है इस मुल्क में, जाहिर है कि मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे देखी, एक होता है ना इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएटेड है कि आदमी पैसे कमाता है, औरत घर चलाती है। जब औरत बाहर निकल कर आती है, स्पेशली करियर में अपनी जगह बनाती है, अपना कोई मकाम बनाती है, तो उसका मतलब है कि वो आदमी को इकोनॉमिकली भी शी इज चैलेंजिंग है, और वो आदमी को पसंद है। मर्द हजरात इनसिक्योर हैं, औरतें ना गैर महफूज हैं और ना ही उनको कोई गैर महफूज कर सकता है। आप उनको गैर महफूज करते हैं, औरत गैर महफूज नहीं है, आप उसे गैर महफूज करते हैं, वो आपकी मौजूदगी में गैर महफूज है। लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस, इंतजामी तौर पर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हमारा माशरा देखे ना, ये तो एक रेप हाई प्रोफाइल बन गया, वो मोटरवे पे हुआ, पता नहीं पहला था और आखिरी तो बिल्कुल नहीं था। एक तो ये कि मोटरवे पे सिक्योरिटी नहीं थी, ऊपर से ये मिस कोऑर्डिनेशन कि ये हमारा हल्का नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है, तो ये जो ब्लेम गेम था ये तो है, एग्जिस्ट करता है। एक अकेली औरत को देख के ये अंदर का हैवान क्यों जागता है, इस पर सोचने की जरूरत है, जिस पर कोई बात नहीं करता। हम मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेते हैं, हम साइकाइट्रिस्ट को सीरियसली लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा somebody needs to go to the shrink, तो कैसे वो पागल है भाई। मतलब ये जो सबसे ज्यादा, मतलब अगर खान साहब आज बात कर रहे थे कि ये रिपीट ऑफेंस होता है, आपको पता है आदमी रेप ही क्यों करता है? उसके चाइल्डहुड की कोई मेमोरी है, ही हेट्स रिजेक्शन, ही कांट स्टैंड रिजेक्शन, या उसके कुछ और मसाइल हैं। वो एक मतलब रेपिस्ट एक साइकोलॉजिकली चैलेंज्ड आदमी है, उसको आप माशरे में और इस माशरे में वो पल रहा है, तो ये दिस इज इनवाइटिंग ट्रबल। तो अगर आप किसी एक के ऊपर इल्जाम लेंगे तो वो हमारा माशरा है, हमारी सोच है। अच्छा, सीसीपी लाहौर के अल्फाज की सख्ती से पकड़ हुई, लेकिन क्या ये जमीनी हकायक नहीं है कि औरत तो दिन की रोशनी में महफूज नहीं, आप खुद बता रही है, तो आधी रात मोटरवे, सही तो कह रहा था सीसीपी, क्यों इतनी सख्ती से पकड़ की? मैं बहुत जज्बाती हो सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ना। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब आज एक वीडियो सर्कुलेट करी, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है नहीं गुजरी, मैंने उसको अभी भी किसी प्रोग्राम में भी कोट किया था, क्योंकि मुझे वीडियो वो मैंने इतनी बार देखी है आज, कि वो एक लड़की है पंजाबी में बोल रही है, मैं उसकी उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश करती हूँ, बड़े मजे कहती है मुझे तो नहीं पता था, मतलब मैं तो बचपन में जुगनू पकड़ती थी, और हम शामों में दरख्त के नीचे बैठ के जुगनू पकड़ा करते थे, और फिर मैं बड़ी हो गई, इस्तेमाल करने लगे, कहती मुझे तो लोगों ने नहीं कहा था कि बड़े हो कि माँ बनोगी, बच्चे पैदा करोगी, तो ये तो किसी ने बताया ही नहीं था कि गाली भी सुनोगी, ये तो किसी ने कहा ही नहीं था कि इज्जत भी लौट जाएगी, ये तो किसी ने बताया ही नहीं था, तो अपनी बेटी को क्यों नहीं बताते हो?
اور اس کے بعد اس نے ایک ایگزامپل کوٹ کیا ہے کہ ایک آدمی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا, چوری ہوئی, اور اس نے کہا, اس کو پولیس نے کہا تالے لا لے تو ہور لا لے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے تالے بھی لگا لیے, نئے تالے بھی لگا لیے. پھر دوسرے گھر میں چوری ہوئی, اس نے کہا تالے لا لے تو ہور لا لے, اس نے بھی لگا لیے. تیسرے گھر میں چوری ہوئی, اس نے کہا تالے لا لے تو ہور بھی لا لے, اس نے لگا لیے. مسئلہ یہ ہے کہ چور تو کسی نے پکڑا ہی نہیں. تو جو سی سی پی او صاحب ہیں وہ انسان ہے جس نے چور کو پکڑنا ہے, اور وہ انسان اگر چور کو یہ چھوٹ دے رہا ہے کہ تو جا بیٹا, مطلب 12 بجے کے بعد ہوگا, یعنی کہ 12 بجے آپ کی سیٹنگ ہے, 12 بجے سے پہلے وہ موٹر پہ کچھ نہیں کریں گے, 12 بجے کے بعد کریں گے. تو یہ عورتوں کو بتا دیں نا کہ 12 بجے کے بعد ہم ذمہ داری نہیں لیتے, اس سے پہلے عورتیں محفوظ ہیں, اس کے بعد 12 بجے کے بعد نہ جائیں. مطلب ایک بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بونڈی بات یہ ہر معاشرے میں ہوئی ہے. مطلب جب یہ بات ہو رہی تھی تو پارلیمنٹ میں جس طرح سے ہمارے ماشاءاللہ منسٹرز حاضر رہے تھے, مطلب اس میں تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. خان صاحب نے جو سولوشنز دیے ان کی کابینہ نے کہ سر عام پھانسی اور اس کو نامزد کر دیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں اس سے معاملہ حل ہو جائے گا, معاملات رک جائیں گے, عورت سیکیور ہو؟ دیکھیں میں اگین یہ نہیں کہتی کہ خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ اس میں اس کو فائٹ کرے. دیکھیں میں ان کی نیت پہ تو نہیں شک کر رہی, بالکل نہیں, ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب کن فیا کن اور ہو جائے گا, مطلب نہیں ہوگا. مطلب آپ کو پرابلم سمجھنا پڑے گا, پہلے پرابلم کو سولوشن دینے سے پہلے, مطلب آپ سولوشن دیا, آپ مجھے بتا دیں کہ جو قطرے آپ پلانا چاہتے ہیں عورتوں کو جو ڈراپ فارم میں آئیں گے, پہلے تو آپ اس کو کہاں سے پروو کرائیں گے, وہ کیا ریڈی ٹو مطلب کیا ہر عورت اپنے بیگ میں لے کے گھومے گی, جو نظر آئے گا اس کو پہلے پلا دے گی تاکہ اس کا زیادتی نہ ہو, مطلب موقع ملے گا. ہاں میں وہی اتنا موقع ملے گا. دوسرا یہ کہ کیا آپ پولیو کے ہیلتھ ورکر سے کہیں گے کہ جائے جی ذرا قطرے پلا کے آ جائیں, مطلب یہاں پولیو کے قطرے پلا نہیں پا رہے, اب ہم یہ مردوں کو نامرد کرنے کے قطرے پلائیں گے. تو کون کرے گا, کیسے ہوگا, کس کس کو پلایا جائے گا, کس کو شک کی بنیاد پہ کھڑا کیا جائے گا, کس کو پھانسی دی جائے گی, اور لٹکا دو اور یہ کر دو وہ کر دو. بھائی آج تک آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ ریپ کی سزا نہیں ملی ہے اس کو. جاوید اقبال صاحب یاد ہیں آپ کو, وہ کیسے مارے گئے تھے, مسٹیریس سرکمسٹانسز میں. لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں تو مسٹیریس سرکمسٹانسز میں مر جاتے ہیں, انکاؤنٹر میں مر جاتے ہیں. کسی نے اس ملک میں نہیں ہوتے دیکھا کہ کوئی ریپسٹ پکڑا جائے گا. میں کہہ رہی ہوں 4 دن سے ہوگا ان کو پکڑا نہیں جا رہا, یہ کس کو لٹکائیں گے اور کس کو ڈراپ پلائیں گے. تو قطرے پلانا, کیسٹریٹ کرنا, اور ایک آدمی جو آلریڈی فرسٹریٹڈ ہے, جو اپنی فرسٹریشن کو اس طرح سے نکالتا ہے, اس کو آپ یہاں سے بھی اگر اس کے ایک باڈی پارٹ کو ریموو کر کے آپ اس کی فرسٹریشن کو ایڈریس نہیں کر رہے, اس کے فرسٹریشن کے ٹول کو ایڈریس کریں, تو ہی ول اونلی چینج دا ٹول. اگر وہ پہلے کوئی اور چیز یوز کرتا تھا, وہ کوئی اور چیز یوز کرے گا, لیکن وہ عورت کے خلاف رہے گا, وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھے گا. تو شاید وہ اگر جو اپنے باڈی پارٹ کا ایک حصہ جانے سے دوسرا باڈی پارٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, شاید اس کے ہاتھ زیادہ چلنے لگ جائیں, شاید وہ کسی کے بال نوچ لے. سب سے پہلے خان صاحب کو کوئی بھی ایڈوائز کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو سی سی پی او کو ریموو کرنا چاہیے. اصل میں حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز بھی ہیں کہ جہاں بچیوں کو ان کے گھر میں ہی ہراساں کیا جاتا اور بری طرح بہت شرمناک واقعات پیش آتے ہیں. آپ کی کیا رائے اس بارے میں, واقعی میں ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ ہے؟ عورت کی مرضی نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ریپ ہی ہے, اور وہ اپنے بھی کرتے ہیں, باہر والے بھی کرتے ہیں, جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے تو پلیز میں بار بار لوگوں کہتی ہوں آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں. آج میری نیس میرے سامنے بیٹھ کے مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ ایسے بچہ کو پالنا چاہیے, کہ مطلب یو ہیو ٹو سیٹ اے گڈ پریزیڈنٹ فار اے گڈ بینگ اے گڈ مدر. آپ اور کچھ نہیں دے سکتے اپنی بیٹی کو, میں کہہ رہی ہوں آپ تحفظ بھی نہیں دے سکتے, آپ اس کو گارنٹی نہیں دے سکتے, آپ اسے نصیب بھی نہیں دے سکتے, کیا آپ اسے اتنی سی انفارمیشن بھی نہیں دے سکتے. کتنے بڑے لاس پہ ہیں ہم, کہ مطلب آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے, آپ کی بیٹی آپ سے نصیب بھی اس کو اللہ دیتا ہے, تو آپ اسے انفارمیشن نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی پروٹیکشن خود ہی کر لے. اور تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا, عورت کو اپنے لیے خود تو کھڑا ہونے دو, اس کو جانکاری تو دو. سر تعزیرات پاکستان فوجداری ایکٹ ترمیمی بل, اس کے ذریعے اب یہ چیز, یہ سزا باقاعدہ قانون کا حصہ بنائی گئی ہے, بنائی جا رہی ہے کہ اگر آپ سیکورٹی فورسز یا ان کے نمائندگان ان کا تمسخر اڑائیں گے تو کچھ مہینوں کچھ سال کی قید. تو کیا واقعی میں اتنے بے لگام ہو گئے تھے ہم, اور اس حکومت نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک عام آدمی کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کو لگام ڈالی جائے اس قانون کے ذریعے؟ واقعی میں بہت بے لگام, بہت آؤٹ اسپوکن قوم ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ بے لگام کون ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ضرورت بھی تھی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ کسی کی ایگو کو پروٹیکٹ کرنا, کسی کی فریجائل ایگو کو, اگر میرا مطلب میں اپنے آپ میں صحیح ہوں تو آپ مجھے جتنی مرضی گالیاں دیتے ہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نہیں کہہ رہی میں اگنور کرتی ہوں, لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. اب مجھے گالی تو گالی لگتی نہیں ہے, مطلب جو میرے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ تو میں ڈیلیٹ بھی نہیں کرتی کہ آپ خود ہی دیکھ کے شرم کر لیں تو کر لیں, ورنہ میں ان کو شرم دلا کے کرتی ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اگر آپ لوگ اتنے ہی سیریس ہیں اور ہر کسی کی اتنی ہی عزت ہے اور اگر کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہے تو صرف ایک ادارہ کی، پھر میری بھی عزت کی جائے، پھر اس کے لیے بھی ایک بل ٹیبل ہو، پھر پولیس والوں کے اوپر تنقید کیوں، پھر پولیس والے بھی اپنے لیے بل پہ کرائیں، پھر پالیٹیشنز کو چور چکا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بغیر ثبوت کے، پھر آپ وہ ان کے لیے بھی بل لائیں، تو آپ کس چیز کو بل کریں گے؟ جب اس قوم کو دبایا گیا ہے اس نے زیادہ بولا ہے، اور جتنی آپ دیکھ رہے ہیں پریشر اوپر سے آ رہا ہے نا اتنا ہی پریشر نیچے سے آ رہا ہے. سو آپ جتنے لوگوں کے منہ بند رکھتے ہیں ان سے زیادہ کے کھل رہے ہیں. آپ چیزوں کو مائنڈ کرنے کی کوشش کریں وہ چیزیں بلو اپ ہو رہی ہیں. آپ ایکسپریشن کو نہیں روک سکتے. اگر میں آپ کو پسند نہیں کرتی نا تو یہ ایکسپریشن آپ تک پہنچنا ہے. آپ لاکھ قانون بنا لیں میری ناپسندیدگی پسندیدگی میں نہیں بدلے. تو یہ فگر آؤٹ کریں کہ ناپسندیدگی کس بنیاد پر ہے. بل ٹیبل نہ کریں، اس کو دیکھیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ سے ناپسندیدگی کا تناسب بڑھ رہا ہے. لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، ریٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ آپ میں کیا کمی ہے. اب مجھے لوگ کہتے تھے نا آپ گالیاں کھاتی ہیں، آپ دیکھیں آپ کیسے بولتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں. آج وہی ٹائم لائن ہے، وہی ٹویٹر ہے. ایگزاسٹ ہو گئے، ان کو نئے شکار مل گئے. لیکن مطلب میں اپنی جگہ پر قائم ہوں. اگر مجھے لگے گا کہ میں صحیح ہوں تو میں پھر کرتی رہوں گی، دوسرے بھی کرتے رہیں گے. اور اگر اس پہ میں نے کوئی بل تو نہیں لے آئی نا. آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے، آپ کے لوگوں کو سننی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. مطلب ہم بھی تو سن ہی رہے ہیں نا. کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ کی بے توقیری کی جا رہی ہے، اس کو غیر فعال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یقیناً الزام حکومت پر ہے اور اپوزیشن کی جانب سے لگایا جا رہا ہے. کیا اپوزیشن اس معاملے میں واقعی میں بہت معصوم ہے؟ نہیں، معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے. خیر اتنی ویئرڈ بات ہے نا کہ آپ کے مطلب اپوزیشن کے ارکان دونوں ہاؤسز میں آپ کی حکومت سے 24 ووٹ زیادہ ہیں، پھر بھی 2/3 اکثریت سے بلز منظور ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو نیت کا فتور بہت واضح ہے نا. بہت مکس بن چکا ہے مجبوری اور مفاہمت. آئی تھنک مفاہمت نے مجبوری کا لبادہ کب اوڑھا اور مجبوری نے مفاہمت کا لبادہ کب اوڑھا یہ اب کہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے میں لپٹ گئی ہے. اب جمہوریت بھی آمریت میں لپٹا ہوا آتا ہے نا، صحافت بھی جبر میں لپٹی ہوئی آتی ہے. تو پھر یہ سب بھی پھر سارا گڑبڑ ہے. تو میں کسی ایک کو نہیں دے سکتی. لیکن ہاں پھر میں کیا کہوں کسی کو، اگر وہ کہے گا یار میری بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو میں اس کو یہ کہوں گی اچھا پھر نہ کرو یار. مطلب مجھے بھی پتا ہے کہ کہیں جا کے مجھے اسٹاپ لگانا ہے، کیونکہ مجھے اپنے فیملی کا سوچنا ہے نا. سب سے پہلے تو اپنی فیملی کا ہی سوچوں گی. کہ عورت پر ظلم کی خبریں جب بھی گرم ہوتی ہیں تو ایک کچھ خاص حلقے ہیں ان کا یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ جی لو جی عورت مارچ والیوں کو پھر موقع مل گیا. تو عورت پر مظالم پر بات کرنے والوں یا والیوں کو ہی الزام دینا، ان کو مافیا کہنا، کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ میں نے کسی پروگرام میں پرسوں بہت ایموشنل ہو کے میں نے کہا میں مین ہیٹر نہیں ہوں، میں فیمنسٹ نہیں ہوں. اور پھر مجھے کسی نے کہا کہ تم فیمنسٹ تو ہو، فیمنسٹ ہونا از ناٹ بینگ اے مین ہیٹر. تو میں جب ریٹروسپیکٹ میں سوچتی ہوں کہ شاید میں فیمنسٹ اس کیٹیگری کا بول رہی تھی کہ میں اس کیٹیگری کی فیمنسٹ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنی ویئرڈ بات ہے کہ میں ایک عورت کا موقف ڈسمس کر کے اپنا موقف کو بیان کر رہی ہوں. یہ کتنی غلط پالیسی ہے، کتنی گھٹیا بات ہے کہ میں مطلب کہ میں شیعہ نہیں ہوں اس لیے مجھے مت مارو، مطلب میں فیمنسٹ نہیں ہوں اس لیے مجھ سے نفرت مت کرو، مجھے سیریسلی لے. چینج بھی تو ہو گئی ہے. پہلے تو فیمنسٹ ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ رائٹ دے دو، ٹھیک ہے بل پاس ہو گیا، رائٹ مل گیا. اب تو یہ ہے کہ وہ سوشل ایسپیکٹ ہے نا کہ جی مجھے عزت دو. اب عزت کی ڈیفینیشن ہر عورت کی ڈفرینٹ ہے. وہ کون سی عزت مانگ؟ میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا یہ بڑی ٹرکی لائن ہے. میرا جسم میری مرضی، مطلب میں سپورٹ کرتی ہوں، میں انڈورس کرتی ہوں، لیکن میں خود بولتے ہوئے 2 دفعہ گھبراتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت آنےسٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک فیمنسٹ ہوں، لیکن میں ایک پاکستان سب کانٹیننٹ ساؤتھ ایشیا میں رہنے والی ایک لڑکی عورت ہوں. مجھے وہ رائٹس نہیں چاہیے جو کہ کینیڈا میں عورت کو حاصل ہے. مجھے وہ رائٹس چاہیے جو یہاں کا حصول ہے اور یہاں ہونے چاہیے. میں اسپائر کرتی ہوں کہ مجھے وہی حقوق ملے. فیمنسٹ ہونا ایک گالی ہو گیا ہے کیونکہ اس میں عورتوں نے ہی بہت ساری چیزیں کچھ ایسی کہہ دی ہیں، کچھ کر دی ہیں. دیکھیں اگر ایک عورت گالی پہ گالی دیتی ہے نا تو مجھے دیکھ کے برا لگتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب میں نے آج تک اپنی کسی گالی پہ، میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے روئی ہوں، میرے والد صاحب روئے ہیں، ایسی باتیں میرے لیے کی ہیں. ابھی کسی نے میرے پر ویلاگ بنایا. اس کی حدود کا تعین ہمیں خود کرنا پڑے گا، اپنے الفاظوں کا چناؤ خود کرنا پڑے گا. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ دوسرا مرد کیا سمجھے گا.
مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اس میں اور کتنی عورتوں کو انکلوڈ کر سکتی ہوں, کیونکہ دس ناٹ اے اسٹیٹس فری رائڈ, اس میں ہر اسٹیٹس کو, ہر اسٹیٹس, ہر ایلیٹ, مڈل کلاس, لوور کلاس, آپ نے سب کو کلیکٹ کرنا ہے. آپ ان کے حقائق کو بھی سمجھیں. شاید میرے لیے آسان ہو میرا جسم میری مرضی کا ایک بلیک کارڈ پکڑ کے کھڑا ہونا, لیکن شاید اس کے لیے نہ ہو جو کوئی اور سے آ رہی. تو آپ بیسک رائٹس جو عورتیں مانگ رہی ہیں نا, آپ ان سے تجاوز کر جاتے ہیں, پھر آپ اس چیز کو 10 قدم آگے لے جاتے ہیں. ان کی بیسک چیزیں جہاں سے ویمن رائٹس موومنٹ شروع ہوئی تھی, آن ایکول پے, فیکٹری میں آپ عورتوں کو پے نہیں کرتے, یہاں سے شروعات ہوئی تھی. ہم کہاں آ گئے؟ میں نے کبھی اپنی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, اس لیے میں بار بار کہوں گی کہ جو عورتیں گالی دے دیتی ہیں, گالی کے اوپر گالی, اور زیادہ بڑی گالی دیتی ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتی. اس لیے نہیں کیونکہ مجھے غصہ نہیں آتا, اس لیے نہیں کیونکہ میرے دل میں گالیاں نہیں آتی, اس لیے کہ مجھے آئی ہیو ٹو اسٹے ابو اٹ. اگر میں بھی ان کی زبان میں ان سے بات کرنے لگ جاؤں, اس کے بعد وہ مجھ سے 4 اور باتیں کریں, میں یہ نہیں کہہ رہی اگنور کریں, اس کو جہاں تک ہو سکے کرو کرنا چاہیے, لیکن گالی دینا اس کو کرو کرنا نہیں ہے, اس کو اور ہوا دے رہے. تو یہ دونوں طرف سے رکنا چاہیے. اور بہت زیادہ ہو گیا, پتہ ہے, اب بہت زیادہ ہو گیا, مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ پڑھیں کہ مطلب لوگ کیا کیا لکھتے ہیں اور کس کس کو کیا کیا لکھتے ہیں. اٹس ناٹ فنی. اور اگر اس حکومت کو یہ بل اب تک نہیں ٹیبل کر سکی کہ عورتوں کو کس طرح سے گالی گلوچ سے بچایا جائے آن سوشل میڈیا, یا اس چیز کو جو بل ہم لوگ لے کر آئی ہیں عورتیں, ہراسمنٹ بل اور یہ تمام چیزیں, اگر اس پہ کچھ نہیں کر سکی تو پھر اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے, ان کا مذاق نہ اڑایا جائے. یار ہمارا تمسخر اڑانا بند کرو نا, پہلے ہمارا تمسخر تو اڑانا بند کریں, پھر ہم بھی خاموش ہو جائیں گے. ہمیں دبائیں مت, ہم دبنے والے نہیں ہیں. کراچی کے پوش ایریا میں رہتے ہیں اس دفعہ, تو آپ لوگ بھی عذاب کے شکار ہو گئے, مانسون آپ لوگوں کے لیے بھی عذاب بن گیا. پھر اس کے بعد پیکج لے کر آئے عمران خان صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے مانسون میں کراچی میں بری خبریں نہیں ہوں گی, سب بہترین ہو گیا, رحم آ گیا کراچی پہ, حالات بہتر ہو جائیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی نیت اگین بہت اچھی ہے, انہوں نے واقعی اس پہ کام کیا ہے. ان کی جو پریس کانفرنس تھی شارٹ سویٹ کنسائز تھی, بڑا انہوں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی, بڑا آپٹکس کے لیے بڑی اچھی تھی کہ ایک طرف چیف منسٹر بیٹھا ہے, ایک طرف گورنر بیٹھا ہے, تو انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ ملایا. اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی لڑائی رہ سکتی ہے, گالم گلوچ رہ سکتی ہے, لیکن آپ کو ایونچولی جس بھی صوبے کے لیے آپ کام کریں گے آپ کو ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا, آپ تمام اسٹیک ہولڈرس کو بلانا پڑے گا. آپ کراچی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیپلز پارٹی سے کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا. اگر آپ بلوچستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوج کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا. ہمیں پتہ ہے کس کے کیا اسٹیکس ہیں, کون سے صوبے میں, تو ہم اس سے آنکھ نہیں بند کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ووٹ بینک ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا, وہ کراچی تھا بہت, مطلب خان صاحب بھی یہاں سے ایک سیٹ جیتے ہیں, اور مطلب آپ کے پاس فیصل واڈا صاحب, میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی, مگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا جو یہ ساری جو عورتیں گئی تھی نا 3 کلر کی چوڑیاں پہن کے ووٹ ڈالنے, جو پہلی دفعہ زندگی میں ووٹ ڈالنے نکلی تھی, جنہوں نے چندہ بھی دیا ہے اور ووٹ بھی دیا ہے, اور چندہ ووٹ اور چندہ سب ایک ساتھ دیا ہے, تو وہ ان کی طرف سے, اور وہی لوگ کھڑے تھے بیچارے پروٹیسٹ میں. I mean, I want to say I told you so, but I don't want to say it. تو میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کو تو وہ یہ ایک آپٹکس کا گیم بھی ہو سکتا ہے کہ صرف وہ اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے آئے تھے کہ دیکھو میں آ گیا اور میں یہ لے کر آیا ہوں. تو لیکن اب اس کے اوپر ظاہر ہے عمل کس طرح ہوگا, اور ابھی بھی اگین جو بیان بازی ہے پالیٹیشنس کا ایک دوسرے کے اوپر جو سندھ میں ہو رہا ہے, پھر جو بلاول صاحب کے ساتھ ابھی جو آج وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, مطلب لگ نہیں رہا کے ساتھ چل سکے گا معاملہ, کیونکہ لیک آف ٹرسٹ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. لیکن امید ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے. میں کہا جاتا ہے میں بہت بڑی پیسمسٹ ہوں, اس لیے میبی آئی شوڈ ناٹ سے اینی تھنگ, شاید اچھا ہی کچھ نکل رہا ہے. السلام علیکم گائز, امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے بارے میں اپنے ویوز سے ضرور آگاہ کریں. بہت ہی بڑے گیپ کے بعد ہم لوگ ایک ویڈیو لائے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ وی ور ویٹنگ ٹو کم بیک ود اے بینگ, اینڈ آئی تھنک یہ ویڈیو وہی بینگ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. سوشل میڈیا پہ ہمیں جگہ جگہ سبسکرائب کریں, لائک کریں, اینڈ ٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر گائز.